बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। जी, ये प्रोग्राम आपके लिए हम लेके आते हैं हर मंगल की शाम 6:30 से 7:30 बजे तक। लाइव प्रोग्राम आप देखेंगे और इसमें आप शामिल भी हो सकते हैं। अगर कोई बीमारी के हवाले से आपने पूछना है तो लाइव कॉल कर सकते हैं। आप लाइव कॉल करने के लिए नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, साथ साथ स्क्रीन्स पे भी चल रहे होते हैं नंबर्स, तो वो आपने लाजमी जो है नोट कर लेने होते हैं। इनमें व्हाट्सएप नंबर्स भी होते हैं, तो आपने नंबर नोट कर लेने हैं ताकि कोई भी बात जो आप करना चाहते हैं, अगर वो रह गई है, कोई बीमारी के हवाले से आप तफसीलन जो है बताना चाह रहे हैं या फिर कोई मेडिसिन के हवाले से पूछना है, तो आप व्हाट्सएप नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइव कॉल करने के लिए नंबर आप डायल करेंगे 05141023557 और व्हाट्सएप नंबर्स हैं जी 0300 911 6681। एक और व्हाट्सएप नंबर है, वो भी नोट कर लीजिए 0300 333 9378। जी बिल्कुल, हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से बातचीत की है, और पिछले प्रोग्राम में हमारे कॉलर थे, उन्होंने शुगर के हवाले से तफसीली प्रोग्राम करने का कहा था। गाहे बगाहे प्रोग्राम में हम शुगर के हवाले से बात कर लेते हैं, लेकिन एक तफसीलन जो हमने बात की थी कि हम इस पे प्रोग्राम करेंगे, तो आज हम शुगर के मर्ज़ के हवाले से बात करेंगे। अगर आप भी शुगर के मर्ज़ के हवाले से कोई पूछना चाह रहे हैं, कुछ अपनी बीमारी के हवाले से कुछ, क्योंकि हम बाज़ औक़ात शुगर पे की बीमारी पे जब बात कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारे शुगर के मरीज़ जो हैं उनको बड़ी एक राहत मिलती है और सुकून मिलता है कि उनके मसले का जो हल है वो प्रोग्राम से वो उनको मिल जाता है। तो आज भी आप शामिल हो सकते हैं। खैर, शुगर के हवाले से बात तो होगी, लेकिन आपके सवालात के जवाबात देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। तो आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और जिस तरह अभी बात हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर साहब थोड़े से लेट हो जाते हैं, वो वजह यही होती है कि मरीज़ जो है उनका रश बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पे, क्योंकि क्लिनिक का टाइम होता है और मरीज़ जो है उनकी कोशिश होती है कि जी हम पहुंच जाएं टाइम पे। तो ये बड़ी एक अच्छी बात होती है। कोशिश किया कीजिए कि जब आप क्लिनिक पे जाते हैं तो थोड़ा टाइम पहले पहुंच जाया करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इकट्ठे मरीज़ आ जाएं तो फिर रश हो जाता है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर जी, ये सिलसिले तो चलते रहेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब का जो कीमती वक्त है वो यहाँ पे वो देते हैं अपने जितने भी प्रोग्राम्स जो देख रहे होते हैं उनके लिए। तो शुगर के हवाले से हम डॉक्टर साहब आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं भी जानना चाहूँगी, मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि शुगर यानी डायबिटीज़ है क्या? देखें, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें खुराक ख़ुसूसन ग्लूकोज जो है वो सही तरीके से जज़्ब बदन नहीं हो पाता। बदन का हिस्सा जो है वो नहीं बन पा रहा होता। बिल्कुल, यानी ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। दो वजूहात से, ठीक है। या तो लबलबा इंसुलिन प्रॉपर तरीके से नहीं बना रहा, कम बना रहा है, और या वो इंसुलिन जो बन रही है उसकी तरफ जिस्म के खुलियाजात जो हैं वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, इंसुलिन को अंदर आने नहीं देते। बिल्कुल, तो ये दो वजह हैं। बिल्कुल जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सुनते हैं कि शुगर की इकसाम भी हैं जी, तो इस हवाले से भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा बताइए कि शुगर की कितनी इकसाम है? देखिए, शुगर की बेसिक जो इकसाम है वो तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है। इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो जाती है। बाज़ औक़ात ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो हार्मोन्स का ऊंच नीच होता है और उनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है जो डिलीवरी के बाद नॉर्मल आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा ऑटो इम्यून इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपके इंसुलिन बनाने वाले जो बीटा सेल्स हैं आपके पेनक्रियास के, उस पे अटैक कर रहा होता है, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना रहा होता है, जिसके नतीजे में आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो ख़राब हो जाती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में लबलबा जो है वो बेकार हो जाता है, वो इंसुलिन बनाता नहीं है, ठीक है।
اس کو ہم انسولین ڈپینڈنٹ ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کا واحد حل جو ہے وہ انسولین ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے اس میں دو مسائل پیش آتے ہیں. لبلبا انسولین یا تو کم بنا رہا ہوتا ہے یا انسولین جو بنا رہا ہوتا ہے اس میں ریزسٹنس وجود کی جو انسولین کی طرف ہوتی ہے, اس ریزسٹنس کی وجہ سے شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پاتی. تو بنیادی ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز یہ دنیا بھر میں بہت عام ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم جی. ٹی وی کا والیوم اگر بند کر دیں تو آپ کی آواز ہم تک صحیح پہنچ پائے گی. مہربانی کر کے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. جی ہیلو. جی بات کیجئے. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں شبیر افسر بات کر رہا ہوں خانپور سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ اور میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میرے میں جو بڑی آنت میں تکلیف ہے, سوجن ہے. ٹھیک ہے. جو مقد کے مقام پر بھی سوجن ہے. ٹھیک ہے. کوئی قبض کی شکایت تو نہیں رہتی آپ کو؟ قبض نہیں, قبض 24 گھنٹے میں پیشاب ایک دفعہ آتا ہے سر. گیس بہت زیادہ بنتی ہے, معدہ پھولا رہتا ہے اور آنت بھی پھولی رہتی ہے, یہ بڑی آنت. ٹھیک ہے, میں ایک دوائی آپ کو بتاؤں گا, وہ آپ نوٹ کیجئے گا, اس کا استعمال شروع کریں. ٹھیک ہے سر, نوٹ کرائیں. جی بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھتے رہیں. ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے ہیں. ہاں جی, یہ جن لوگوں کو بہت زیادہ گیسٹرک شکایت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آنتیں پھول جاتی ہے, گیس بنتی رہتی ہے, تو ان لوگوں کو واش روم میں زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. زیادہ زور لگانے کی وجہ سے بواسیر قسم کی کیفیت جو ہے وہ مریضوں کو پیدا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے دوائی استعمال کرنی ہے جس کا نام ہے ایسکولس ہپ. کیوں پوٹنسی میں 10 قطرے رات کو لینے چاہیے سونے سے پہلے, تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ان کی آنت کی جو سوجن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور گیسٹرک پرابلم بھی ان کی سیٹ ہو جائے گی. صحیح. بڑی آنت کی سوزش جو ہے اور اس کے ساتھ جڑے مسائل جو ہیں, ظاہری سی بات ہے بڑی آنت کا تعلق جو ہے وہ معدے کے ساتھ بھی ہے, اور جو ہماری خوراک ہے اس کا جو ہضم ہونا ہے اور جو اخراج ہے وہ اس میں کافی سارے پرابلمز آ جاتے ہیں. جس طرح ابھی جو آپ نے میڈیسن کا نام بتایا ڈاکٹر صاحب, یہ تمام اس طرح کے مریض جو ہیں استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, جن کو نان بلیڈنگ ہیمورائڈز کا مسئلہ ہو یا پائلز کا مسئلہ ہو وہ استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے ساتھ ٹھیک رہیں گے. چونکہ بڑی آنت ہے نا, تو ظاہر ہے اس کا جو گیسٹرک پرابلم جن کو ہوگی یا جن کو قبض کی شکایت ہوتی ہے, سارا زور تو بڑی آنت پہ پڑتا ہے, تو وہاں بعض اوقات بلیڈنگ ہو جاتی ہے یا ہیمورائڈ وینز جو ہے بواسیر کی شکایت بن جاتی ہے. تو گیسٹرک پرابلم ٹھیک ہوگی تو اس قسم کی پرابلم نہیں بنے گی. صحیح, بالکل جی. دوا کا استعمال آپ نے کرنا ہے. اور جس طرح ہم شوگر کے حوالے سے بات کر رہے تھے, شوگر کی جو اقسام ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. ڈاکٹر صاحب اقسام جس طرح آپ نے 2 اقسام بتائی ہیں, پری ڈائبٹیز کیا ہے, اس حوالے سے بھی بتائیے. دیکھیں, پری ڈائبٹیز ایک ڈائبٹیز کا ایسا سٹیج ہے جس میں مریض کو نہ تو آپ ڈائبیٹک ڈکلیئر کر سکتے ہیں, نہ آپ ان کو شوگر کا مریض ڈکلیئر کر سکتے ہیں, نہ آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کھائیں, سب کچھ کھائیں, ٹھیک ہے. پری ڈائبٹیز کا جو ہے ایک پہلا سٹیج آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ بارڈر لائن پہ چلتا ہے, 160 170, نہار پیٹ آپ کا 120 110, یہ جو ہے آپ کا شوگر لیول رہتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ریورسیبل کنڈیشن ہے. اس کو بغیر ادویات کے ذریعے, پرہیز کے ذریعے, تھوڑے سے لائف سٹائل چینج کے ذریعے اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے ڈائبٹیز کی جو ہیں اقسام بتائی ہیں, اس حوالے سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ان کی علامات کیا ڈفرینٹ ہوتی ہیں یا پھر سیم ہوتی ہیں؟ علامات پہ بھی ہم بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. بتائیں گے ابھی. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میڈم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میڈم میں بشیر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بشیر صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے جو ہے نا گردوں میں دونوں سے 1 سال سے گردوں میں درد ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کس وجہ سے درد ہے؟ کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروایا؟ اور میرے جی الٹرا ساؤنڈ بھی ہوا ہے اور اس میں بھی بالکل کلیئر ہے, اور
اپنا پاؤں پہ ورم چلے جاتا ہے، پاؤں پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح اور ہے. دوسرا مجھے جو ہے نا چھوٹا پیشاب کے اندر، چھوٹا پیشاب جو مثانے سے خارج نہیں ہوتا، مطلب تھوڑا سا رہ جاتا ہے، اس وجہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے. اور دوسرا بدود بھی ہے جی. ٹھیک ہے، میں آپ کو 2 دوائیاں بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کے دونوں مسائل اللہ حل کرے گا. جی 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 بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب اس بارے میں بتاتے ہیں آپ کو. جی بالکل. تو یہ جو پروسٹیٹ کے سمٹمز خصوصاً یہ مرد حضرات کو خصوصاً 40 سال 50 سال کی عمر کے بعد پیش آتے ہیں. جی. اس پروسٹیٹ کے مسئلے کی وجہ سے پیشاب مثانے سے مکمل طور پہ خارج نہیں ہو پاتا. پیشاب جو ہے وہ مثانے میں ریٹین ہو جاتا ہے. پیشاب کے مثانے میں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے اس میں بیکٹیریاز گروتھ کرتے ہیں. یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے وہی انفیکشن شدہ پیشاب جب بیک فلو کرتا ہے گردوں کی طرف تو پھر گردوں میں بھی درد اور انفیکشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے ان کا جو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے وہ ریزالو ہونا چاہیے. پروسٹیٹ کے سائز کو بغیر آپریشن کے ادویات کے ذریعے شرنک کیا جا سکتا ہے. اس کی دوائی ہے سبل سر. سبل سر یہ دوا کا نام ہے، نوٹ کر لیجئے. سبل سر کیوں پوٹنسی میں 10 قطرے صبح شام لیں گے. دوسری دوائی ہے پریرا. پریرا کیوں پوٹنسی میں رات کو 10 قطرے لیں گے تو انشاءاللہ ان کی پروسٹیٹ کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، پیشاب ان کا کھل کے آئے گا، مثانہ خالی ہوگا، گردوں پہ پریشر کم ہوگا. صحیح. اور انشاءاللہ طبیعت ان کی ٹھیک ہو جائے گی. بالکل جی. جو مین وجہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتائی ہے، اسی وجہ کو ختم کرنے کے لیے میڈیسن جو ہیں ان کا استعمال آپ نے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کتنے عرصے تک استعمال کریں گے؟ یہ ان کو کم از کم 3 ماہ تک استعمال کرنے چاہیے تاکہ ان کا پروسٹیٹ سائز اپنے نارمل 20 گرام 19-20 گرام پہ آ جائے. ٹھیک ہے. بالکل جی. آپ نے میڈیسن کا استعمال جو ہے وہ کرنا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالبصیر علی پور سے بات کر رہا ہوں. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ شوگر آئی ہوتا ہے جی اور پیر سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گیس کا بھی یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. دوائی وغیرہ لے رہے ہیں آپ شوگر کے لیے؟ ہاں جی کچھ لے رہے ہیں جی لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا، وہ آپ استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے پیر سن نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. بہت مہربانی. جی بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام آپ دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بھی بتاتے ہیں آپ کو. اچھا یہ پیروں کا سن ہونا، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی. جی یہ ڈائبٹیز کی، شوگر کی سب سے پہلے کمپلیکیشن جو آتی ہے. بالکل میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہتی تھی کہ علامات کیا ہوتی ہیں. ہم اس پہ بات کریں گے کیونکہ ان کا جو سوجن والا مسئلہ ہے یا سن ہونے والا، تو اس کے لیے میڈیسن آپ بتا دیں، پھر ہم تفصیلاً علامات پہ. جی بالکل. ان کو جو ہے وہ پیروں کے سن ہونے کے لیے فاسفورس 200 پوٹنسی میں صبح اور شام لیں گے تو اس کے ساتھ ان کے پاؤں سن نہیں ہوں گے، ان کے پاؤں کے تلوے جلیں گے نہیں، سرکولیشن پیروں کے کیپیلریز میں بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ یہ میڈیسن استعمال کریں گے اور کتنے ٹائم تک یہ ان کو ریگولر استعمال کرنی چاہیے، کم از کم 1 ماہ تک تو ان کو لینی چاہیے. ٹھیک ہے. بالکل جی 1 ماہ تک آپ نے میڈیسن کا استعمال کرنا ہے. خیر جس طرح انہوں نے علامت ایک بتائی کہ میرے یہ پاؤں سن ہو رہے ہیں، ہم علامات پہ بات کر رہے تھے کہ جو آپ نے ٹائپس بتائی ہیں ڈائبٹیز کی، اس میں کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی علامت جو شوگر کی ہے وہ تو بے تحاشا پیاس کا لگنا، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ بار بار واش روم جانا، چھوٹے پیشاب کے لیے فریکوینسی اس کی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ 2 بڑی علامات ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پیروں کے تلووں میں جلن ہونا، یہ اس کی ایک بڑی خاص جو ہے سمٹم ہے. وزن کا بے تحاشا گرنا، ٹھیک ہے، بہت تیزی سے جو ہے وزن کم ہو گیا. ہاں جی وزن کا گرنا یہ اس کی بڑی علامت ہے. جسم میں کمزوری محسوس کرنا وہ بھی اس کی بڑی علامت ہے. لیکن سب سے بڑی علامات پیاس کا زیادہ لگنا ایب نارملی اور واش روم بار بار جانا. ٹھیک ہے. بالکل جی. مین جو علامات ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں. پیاس کا زیادہ لگنا، واش روم بار بار جانا، پاؤں کے تلوے جو ہیں ان میں جلن. اگر اس طرح کی کیفیات آپ محسوس کرتے ہیں تو ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ لازمی جو ہے کروا لیں. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ
سمٹمز جو ہیں وہ سٹیج جو ہوتی ہے اس میں شوگر جو ہے ریورس ہو سکتی ہے بغیر ادویات کے بھی. تو جس طرح ہم ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, اس میں بھی یہی علامات رہتی ہیں یا مزید علامات میں اضافہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, جب آپ کی شوگر بڑھتی جاتی ہے اور زیادہ دیر کے لیے آپ کا شوگر کنٹرول نہ رہے اور انسولین آپ کے خون میں جو ہے وہ پھرتا رہے, تو اس دو علامات کے علاوہ اور کمپلیکیشنز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, پھر یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک بریک پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم شوگر کی علامات پہ بھی بات کر رہے تھے, اور ایک کالر تھے ہمارے ساتھ, انہوں نے بھی شوگر کے حوالے سے بات کی تھی. اور جس طرح ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 جو ڈائبٹیز ہیں اس حوالے سے کہ اس میں مزید کچھ علامات کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے. دیکھیں جی, ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے اس میں آپ کا جو پینکریاس ہے وہ تو انسولین بنانا بند کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے انسولین پہ. یعنی ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا مریض جو ہے اس کو انسولین لگوانا ہے ہر حال میں, ٹھیک ہے, جب تک پینکریاس ٹرانسپلانٹ نہیں آ جاتا, ٹھیک ہے, یا کوئی اور ٹریٹمنٹ نہیں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات ہے وہ قابل علاج ہے, ریورس بھی کیا جا سکتا ہے اور اچھے طریقے سے مینیج بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جس طرح ہم وجوہات کی بات کرتے ہیں, وجہیں بھی ہوں گی, لیکن زیادہ تر کیونکہ ڈاکٹرز یہی بتا رہے ہوتے ہیں, اور جب جیسے یہ مرض بڑھ رہا ہے پاکستان کے اندر, آپ دیکھیں تو 90% لوگ جو ہیں وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں. کیا آیا یہ موروثی بیماری ہے یا اس کے پیچھے اور بھی کچھ وجوہات ہیں؟ دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہیں, ایک تو جینیٹک فیکٹر تو ہے, ٹھیک ہے, آپ کے والدین کو شوگر ہے, دیر از اے 50% چانس کہ آپ کو بھی ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے فیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ سٹریس بڑی وجہ ہے شوگر کی, ٹھیک ہے, جیسے کہ وٹامن ڈی کا کم ہو جانا, وٹامن ڈی ڈیفیشنٹ ہے آپ اور آپ کا وٹامن ڈی 3-4 سال سے کم چلا جا رہا ہے, تو بھی آپ کو ڈائبیٹک پیشنٹ بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کولیسٹرول کا, خصوصاً ٹرائی گلیسرائڈ اگر آپ کے خون میں زیادہ چل رہا ہے, اس کے نتیجے میں بھی آپ کی انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے اور آپ ڈائبٹیز کے مریض بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ موٹاپا, خصوصاً جو پیٹ کے ارد گرد, جو ہمارا ویسٹ ایریا کے ارد گرد موٹاپا ہے, یہ جو مریض ہیں ان کی ٹینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے انسولین ریزسٹنس کی طرف, جس کے نتیجے میں ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. بالکل جی. خیر, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں یوسف انجم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی یہ حکیم صاحب نے بتایا تھا, ابھی ڈاکٹر صاحب نے, کہ وہ یونر میں جو وضوز وغیرہ بڑھ جاتے ہیں اس کی میڈیسن بتائی تھی انہوں نے, وہ ذرا آرام سے بتائیں گے تو تاکہ ہم اس کو لکھ سکے, تو وہ جلدی سے انہوں نے بتایا, وہ ہم نوٹ نہیں کر سکے. نام نوٹ کیجئے گا, سپیلنگ میں بتاؤں گا سپیلنگ. اچھا جی, بہت شکریہ, میں نوٹ کرتا ہوں ذرا. ویلکم. تھینک یو سر. جی بہت شکریہ کال کے لیے. جی اچھا, دوا کا نام؟ جی بالکل, یہ دوائی ہے پروسٹیٹ کے لیے, ٹھیک ہے. جو پروسٹیٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے اس کے نتیجے میں یورین کے پرابلمز, یعنی یورین کی فریکوینسی بار بار اور یورین کھل کے نہ آنا. صحیح. سبل سر دوائی کا نام ہے. سبل سر, جی, SABAL, سبل, SERR, سر, سبل سر. کیوں پوٹنسی میں, یعنی
مدر ٹنچر میں اس کا استعمال کریں گے کوئی بھی پروسٹیٹ کا پیشنٹ 10 قطرے صبح 10 قطرے شام کو، تو یہ انتہائی افیکٹو ہے۔ 90 to 95% کیسز میں یہ پروسٹیٹ سائز کو شرنک کر دیتا ہے اور مریض کو آپریشن سے بچاتا ہے۔ صحیح، بالکل جی۔ سبل سر یہ میڈیسن کا نام ہے، آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اس پہ بھی آپ دوا کا نام جو ہے دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ خیر جی، ہم شوگر کی علامات وجوہات کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، اور جس طرح ہم موٹاپے کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ موٹاپا اور شوگر کے درمیان بھی کچھ تعلق ہے، تو بالکل جی موٹاپا جو ہے وہ بھی شوگر کا وہ باعث بن سکتا ہے۔ خیر ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر کے جو مریض ہیں، علامات کی جہاں تک بات تھی، ہومیوپیتھی میں ایسی میڈیسنز بھی موجود ہیں، گئے بگئے ہمارے پروگرام میں آپ نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ اس کی جو علامات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے جو میڈیسنز ہیں وہ موجود ہیں ہومیوپیتھی میں۔ جی بالکل موجود ہے، تو بہترین۔ جس طرح سن ہو جانا پاؤں کا اور اس طرح کی کچھ اور علامات جو ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی میڈیسن، کیونکہ شوگر کے پیشنٹس جو ہیں وہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے انسولین کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ جو علامات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے کون سی ایسی میڈیسنز ہیں جن کا وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شوگر کا مریض دوائی لینے کے باوجود بھی شوگر کے کمپلیکیشنز کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئے روز ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی پریکٹس میں، شوگر کا مریض ہے، وہ 10 سال سے دوائی لے رہا ہے، پھر بھی اس کے ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہو جاتی ہے، پیر اس کو محسوس نہیں ہوتے۔ شوگر کا مریض ہے، دوائی لے رہا ہے، پھر بھی اس کے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ شوگر کا مریض ہے، دوائی لے رہا ہے، پرہیز کر رہا ہے، پھر بھی اس کی آنکھوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ تو شوگر کے جو کمپلیکیشن ہیں ڈائبٹیز کے، ایلوپیتھی میں اس کا کوئی حل نہیں ہے، ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے ملک میں تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ شوگر کے مریض ہیں، آپ کے ڈاکٹر 240 ہیں شوگر کے، ڈائبیٹالوجسٹ جو آپ کے ہیں وہ آپ کے تقریباً 240 ہے شمار کر کے، ٹھیک ہے۔ تو آیا 240 ڈاکٹر 4 کروڑ مریضوں کو صحیح طریقے سے ان کی تشخیص کر کے، پھر ان کو صحیح مشورہ دے کے، پھر ان کا صحیح علاج کر کے، پھر ان کا فالو اپ کیا، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوگر کے مریضوں کے پاؤں بھی کٹ رہے ہیں، ان کے گردے فیل ہو رہے ہیں، ڈائلیسس پہ جا رہے ہیں، آنکھیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، پاؤں کٹتے جا رہے ہیں، بہت کمپلیکیشنز آ رہی ہیں۔ یہ ساری کمپلیکیشنز جو ڈائبٹیز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ہومیوپیتھیکلی ان کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پیروں کا جلنا یا پیروں کا سن ہونا، تو یہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے۔ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی وجہ سے آپ کے چھوٹی چھوٹی شریانیں جو ہیں اعصاب کی، خواہ خون کی، اس میں سرکولیشن کم ہو جاتی ہے اور آپ کو پاؤں محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے۔ اس میں فاسفورس کا استعمال کیا جاتا ہے، فاسفورس کا استعمال ہم کرتے ہیں اور مریض کے علامات جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مریض جو ہے وہ یورین کے لیے بار بار جا رہا ہے یا اس کو پیاس بہت لگ رہی ہے، اس میں ہم یورینیم نیٹ، ایک دوائی ہے ہماری ہومیوپیتھی کی، یورینیم نیٹ کا استعمال کرتے ہیں 3x پوٹنسی میں۔ اس کے علاوہ شوگر کے وہ مریض جن کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے، ان میں ہم ایسڈ فوس کا استعمال کرتے ہیں کھانے کے بعد، تو ان کا وزن جو ہے وہ اپنی نارمل حالت میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ادویات ہیں جو ہر مریض کے الگ سمپٹمز کے مطابق دی جاتی ہیں۔ بالکل جی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی عاصم بول رہا ہوں حسن ابدال سے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی وہ بتایا ہے ٹرائیگلیسرائڈ کا اس کے لیے، شوگر کے لیے، تو ٹرائیگلیسرائڈ کے لیے کوئی میڈیسن ہومیوپیتھک میں جو ٹرائیگلیسرائڈ کو کنٹرول کرتی ہو اور موٹاپے کے لیے بھی؟ جی بالکل بالکل، میں بتا دیتا ہوں آپ کو ٹرائیگلیسرائڈ کے لیے۔ جی آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا کا نام بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ جی بہت شکریہ۔ اچھا، کولیسٹرول، ایک گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے، ایک بیڈ کولیسٹرول۔ یہ جو ٹرائیگلیسرائڈ ہے یہ بیڈ کولیسٹرول ہے۔ اسکول کے زمانے میں بھی، اگر اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا، بیڈ کولیسٹرول اس کو
اس کو نوٹی کولیسٹرول، شرارتی کولیسٹرول بھی کہتے ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت شرارت کر سکتا ہے کیونکہ ہارٹ اٹیک، برین سٹروک، برین ہیمریج، ٹھیک ہے، یہ اس ٹرائیگلیسرائڈ کی وجہ سے ہو جاتا ہے. جی اس کے لیے ہومیوپیتھی میں بہترین دوائی ہے، ٹاپ دوائی جو ہے اس کا نام ہے کولیسٹرینیم. کولیسٹرینیم کیوں پوٹنسی میں 10 ڈراپس لیں گے. اس کے علاوہ ایلیم سٹائیوا اس کی بہترین دوائی ہے. ایلیم سٹائیوا، ہاں جی جی. دوسری دوائی ہے ویسیکم ایلبم. جی یہ اس طرح کی ادویات. جی ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں پشتو میں بات کر سکتی ہوں؟ یار اردو میں کیجئے گا پلیز. چل ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. کیسے ہو سر؟ ڈاکٹر ٹھیک ٹھاک ہو آپ؟ الحمدللہ. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں پڑا چنار سے، ضلع کورم سے. پھر آپ پشتو میں بات کریں. پشتو میں کریں. ڈاکٹر سے سنگے خیر دیں. الحمدللہ جی. ست پختنه کول غواړي. ډاکټر صاحب زمون کور ولا د یو کال وشو کنه، سپینه وینه هم کمه ده، سره وینه هم کمه ده، او د معدې تیزاب هم ډیر زیات دي کنه. خجی خجی. او چې بس دومره د مزل وکړي ستړي کېږي کنه. مونږ علاجونه مو ته دلته وکړو او اوس مې ورته لکه شپږ ډراپونه ډاکټر لیکلي دي کنه، لکه درې دی هغه والا سرې وینې لپاره او درې چې کومه دي کنه د زخم دپاره کنه. د زخم یې نه ټیکېږي کنه. زمونږ کور والا د دې د معافي بچي چې کوم و کنه د هغه صفایي وکړه، هغې نه پس ورته دا مسله جوړه شوه او مثانه هم ډډه ده کنه او د معدې تیزاب هم زیات دي او سپینه وینه خو اوس پوره شوه کنه، خو سره وینه یې کمه ده ډاکټر صاحب او زخم یې نه ختمېږي. دې دپاره څه کول پکار دي؟ زه درته یو دوه دوايانې قبایل خلک یې دومره پته مونږ ته نه لګي دلته. زه درته به دوايانې ښیم او د هغې شوګر خو نشته که نه؟ نه شوګر هېڅ هم نشته، نه شوګر شته، نه پوه شوه د بي پي شته. بي پي لو کېږي که نه، خو های کېږي نه، خو هغه کله کله که نه ټینشن د وجې نه که نه. نوره هېڅ بیماري هم نشته، مریالۍ هم نشته، سر تبه نشته، زیړی نشته، هېڅ هم نشته. صرف د صفایي نه دغه کار ورته بس هغه شوی دی، کومه صفایي کړې وه که نه هغې نه دا مسله جوړه شوې ده. مونږ ډېره لکه هفتې مونږ 15,000 روپۍ دوايانې خورو، دلته ګولیانې خورو، خو بیا څه فرق نه ورځي. میاشت پس ډاکټر ته لاړ شو، هغه قسم خبره وي او صرف سپینه وینه پوره شوې ده، نور سره وینه هم کمه ده، د معدې تیزاب هم زیات دي او چې دومره مزل وکړي بیا ستړي کېږي، بیا سرګردني ورباندې سر باندې راځي. او اوس چې کومې ګولیانې ورکړي دي که نه 15 دن والا که نه، هغه ګولیانې سوا چې په معدې باندې ناست دي سر جي، ګولیانې ډېرې غټې دي. بچهدانه یې خو لرې کړې نه ده؟ نه 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 اچھا ٹھیک شو. زه تاسو ته دوه دوايانې ښیم، تاسو تفصیل کې وورئ. ٹھیک شو سر. جی بہت شکریہ کال کے لیے. تو چونکہ پڑا چینار سے تھے اور پڑا چینار کے پی کے کا بڑا ایک آؤٹ سکرٹ علاقہ ہے، اردو نہیں بول پائے تو خیر ان کی پرابلم تھی وائف کا کہ صفائی ہوئی ہے ان کی، ٹھیک ہے، اور ان کا خون جو ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے، ایچ پی ان کا گر رہا ہے اور پلیٹلیٹس بھی ان کے گر رہے ہیں اور میدے کا بھی پرابلم ہے. تو سب سے پہلے ان کی جو پرابلم کے لیے دوائی ہم بتائیں گے اس کا نام ہے تھیلیسپی. تھیلیسپی THILASPI تھیلیسپی 30 پوٹنسی میں صبح اور شام، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ان کا جو زنانہ مسئلہ ہے وہ ریزالو ہو جائے گا. انفیکشن ان کو بار بار ہو جاتا ہے. دوسری دوائی ہے فیرم فاز. جی FERRUM فیرم PHOSE فاز. فیرم فاز 6x پوٹنسی میں 4 گولی 3 ٹائم انہوں نے کھانی ہے. تو انشاءاللہ ان کی وائف کا مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. آپ نے دوا کا جو استعمال ہے وہ کرنا ہے. انہوں نے کتنے ٹائم تک یہ ان کو کم از کم 2 سے 3 ماہ تک استعمال کرنا ہے. 2 سے 3 مہینے تک جو ہے آپ نے دوا کا استعمال کرنا ہے. خیر ہم شوگر کے حوالے سے، وجوہات کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب اکثر سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی میٹھا زیادہ کھانے سے جو ہے شوگر ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی میں بات کروں گی، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں عنایت بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے ایک میں نے مسئلہ پوچھ رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو ایک بچی ہے 7 سال کی ہے، وہ رات کو ڈاکٹر صاحب بستر میں پیشاب کرتی ہیں، تو اس کو ہم نے بہت دوائی استعمال کی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ایک دوائی بتاؤں گا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچی کا مزاج کیسا ہے، چڑچڑاپن ہے اس میں؟ جی ڈاکٹر صاحب چڑچڑاپن ہے اس میں. اور رات کو سوتے ہوئے دانت تو نہیں پیستی؟ جی وہ بھی پیستی ہے بالکل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں دوائی آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. پروگرام آپ دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا کا نام بتاتے ہیں. اچھا یہ جو 2 علامات ہیں یہ بہت ضروری تھے جاننا. ٹھیک ہے، ایک دوائی ہے ایکویزیٹم. ایکویزیٹم. ہاں جی، ایکویزیٹم 30 پوٹنسی میں صبح دوپہر شام دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری بہت ضروری دوائی ہے جس کا نام ہے سلفر. سلفر 200 پوٹنسی میں ہفتے میں 1 خوراک دینی ہے. 1 مہینے تک دیں گے تو انشاءاللہ ان کی بچلی نہ صرف جو بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ ہے وہ ریزالو ہو جائے گا، بلکہ باقی جسمانی صحت، مزاج میں چڑچڑاپن وغیرہ بھی ختم ہو جائے گا اور رات کو دانت بھی نہیں پیسے گی. تو ڈاکٹر صاحب یہ کس وجہ سے ہے؟ مطلب بچوں میں اکثر یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، یہ علامات ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی یہ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا. ٹھیک ہے، خیر یہ تو آپ شاید کلینک میں مریضوں کو ڈسکس کرتے ہوں گے. بالکل جی. تو کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں، ظاہری سی بات ہے کہ اگر بچوں میں یہ علامات ہیں تو آپ کو وزٹ جو ہے وہ لازمی کلینک کا کرنا چاہیے. تو خیر جی، ہم شوگر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ساتھ ساتھ ہم کال بھی ایڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. تمام جو ہمارے ویورز ہیں ان کے مختلف طبی مسائل ہوتے ہیں تو ان کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے. خیر یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک چھوٹی سی بریک پہ اور بریک بھی ضروری ہوتی ہے. خیر سوالات کا سلسلہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ میں نے پہلے ایک سوال کیا تھا، کیونکہ کالر بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ سوالات جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، ان کا جواب رہ جاتا ہے. تو میں نے پوچھا تھا کہ اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جی میٹھا کھانے سے شوگر زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ میٹھا کھانے سے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ زیادہ میٹھا کھانے سے اگر آپ ینگ ایج کے ہیں تو آپ کا آرگن جو ہے وہ تو کام کر رہا ہوتا ہے ایفیشینٹلی، لیکن زیادہ میٹھا کھانے سے آپ کا آرگن یعنی پینکریاس جب اوور ورکڈ ہو جاتا ہے یا اوور لوڈ ہو جاتا ہے تو وہ کام کرنا چھوڑ بھی دیتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں انسولین کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور آپ کی شوگر کی کنزمپشن تو زیادہ ہے تو اس نتیجے میں آپ کا شوگر لیول زیادہ ہو سکتا ہے. تو بالکل زیادہ شوگر کھانے سے، زیادہ میٹھا کھانے سے آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ شوگر کے مریض بن سکتے. آپ اپنے پینکریاس کو یعنی لبلبے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کام لینا پڑتا ہے. یعنی ایک حد میں جو ہے میٹھا ٹھیک ہے، لیکن حد سے زیادہ جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے. جی بالکل. زیادہ یعنی فرض کریں مسلسل بھاگنے سے آپ روکتے نہیں ہیں، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. یا مسلسل جاگنے سے آپ سوتے نہیں ہیں، آپ 7 دن آپ پاگل ہو جاتے ہیں، آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ. اسی طرح آپ زیادہ میٹھا کھانے سے آپ کا لبلبا جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. خیر جی، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہی ہیں؟ میں فوزیہ بات کر رہی ہوں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا، میرا بیٹا جب رات کو سوتا ہے نا تو بہت زیادہ دانت پیستا ہے اپنے، بہت آواز آتی ہے اس کی. دانت ایسے اپنی زبان میں ہم بولتے ہیں نا دانت رشتے ہیں. جی 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 بالکل. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا پرابلمس ہیں؟ اور بچے کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر ہے ماشاءاللہ 26 سال. اچھا. اور مزاج اس کا کیسا ہے؟ مزاج میں کوئی چڑچڑاپن وغیرہ بھی ہے؟ مزاج تو مطلب وہ حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، مطلب وہ اچھا ہے، مطلب نارمل ہے اس کا مزاج. سے اس کی کوئی منگنی وغیرہ نہیں کرائی آپ نے؟
نہیں نہیں منگنی تو نہیں کروائی, انشاءاللہ زندگی نہیں تو شادی کرا دے, اللہ پاک خیر کرے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا, وہ آپ ان کو استعمال اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ جو دوائیاں جو آپ ابھی بتاتے ہیں یہ دبئی میں سے مل سکتی ہیں؟ ہم لوگ ادھر رہتے ہیں. دبئی میں بالکل کچھ انڈین سٹورز ہیں وہاں پہ جہاں سے مل جائے گی آپ کو. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ سے اور بھی میں نے پوچھنی تھی, یہ جو آپ نے کیا کوئی عمرہ وغیرہ کی ہے کہ بال آپ کے مطلب تھوڑے ہو؟ نہیں جی نہیں میرے ذہن میں آ رہا تھا سوری. میں آپ کو میڈیسن کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے بیٹے کے لیے, تو وہ استعمال ٹھیک ہے. اور ببلی کا جو کردار کر رہی ہیں بہت زیادہ اچھا کر رہی ہے ماشاءاللہ, بہت زیادہ. تھینک یو, بہت شکریہ, بہت زیادہ, بہت پسند ہے ہمیں, اور آپ کی ایکٹنگ تو بہت ہی زیادہ لاجواب ہے. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ. اچھا آپ جی بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے, حوصلہ افزائی کے لیے. ایکٹنگ بھی کرتی ہیں آپ؟ جی بالکل, ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کرنے چاہیے. نہیں کوئی ڈرامہ یا کوئی کیا, مجھے تو نہیں پتا اس حوالے سے. چلیں آپ K2 TV دیکھتے رہیے گا, باقی جو ہے نا آہستہ آہستہ آپ کو وہ کھلے گی. یہ کب آپ آئی ایکٹنگ میں؟ کافی ٹائم ہو گیا, میرے خیال سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف چلا جائے گا زیادہ, تو خیر یہ چیزیں تو ساتھ چلتی رہتی ہیں. لیکن جس طرح انہوں نے آپ کے بالوں کا ذکر کیا, تو شاید گرمی آتے ہی آپ نے جو ہے نا ہلکے کروا لیے بال. یہ جو ٹیتھ گرائنڈنگ ہے, اب اس بچے کی عمر بھی زیادہ ہے, 24-25 ایئرس ہے, تو اس عمر میں سٹریس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, یا کسی ذہنی پریشانی کی وجہ سے بچے جو ہیں نوجوان خصوصاً ان کو ٹیتھ گرائنڈنگ ہوتی ہے, تو ان کو جاننا چاہیے کہ آیا بچہ کس وجہ سے سٹریس میں ہے. ٹھیک ہے, یہ نفسیاتی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس طرح کی علامات ہوتی ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دانتوں کا کریچنا یا پھر ناخن چبانا, اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں بچوں میں وہ ایج کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتے جاتے ہیں. جی بالکل, یہ جو کم عمر کے بچوں میں ہے, جس طرح اس سے پہلے جو پیشنٹ نے پوچھا, ان کا تو وجہ الگ تھی, ٹھیک ہے, لیکن یہ چونکہ ایجڈ ہے, ایج ان کی زیادہ ہے, یہاں پہ کوئی سائیکلوجیکل فیکٹر ضرور ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات بچے شیئر نہیں کرتے والدین کے ساتھ, ظاہر ہر بندے کا کوئی نہ کوئی سٹریس تو ہوتا ہے, ایگزام کا سٹریس بھی ہو سکتا ہے, کاروباری سٹریس بھی ہو سکتا ہے, ایجوکیشن ہوتی ہے اس کا سٹریس لے لیتے ہیں بچے اکثر کے, اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, ظاہری سی بات ہے. اس میں ان کو دوائی لینی چاہیے زنکم مٹ. 200 پوٹنسی میں رات کو سونے سے پہلے ان کو دینی چاہیے, انشاءاللہ اس کے ساتھ ان کے دانت ٹیسنا یا دانت کریچنا بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی شبقت ارنا خبر ہے کوما جی افتخار. جی افتخار. جی ڈاکٹر صاحب نے دو معلومات کول غواړم جی, شوگر بیماری م جی, او ټیسټونه میسټونه مې اوس ورځ به مخکې کړي, دا ګردې وغیرہ CHB1 دا ټول هغه 7 راغلی دی, او زما په اوس جی پړسیږي. تاسو اردو کې خو نشئ ویلې تاسو؟ جی میں وہ شبقدر سے بات کر رہا ہوں, میں ذیابطیس کا پیشنٹ ہوں, میں نے ابھی سب ٹیسٹ کرائی ہے, CHB1 بھی کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ 7 آیا ہوا ہے, لیکن میرے پاؤں نہیں ہے, ابھی سوکھتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پیروں میں سوجن ہوتی ہے؟ ہاں پیروں میں سوجن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سانس میں کوئی تکلیف تو نہیں محسوس کر رہے آپ؟ کس چیز میں جی؟ سانس میں, سانس لینے میں نہیں, سانس لینے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہے, اور یہ صرف پاؤں کا مسئلہ ہے بس. ٹھیک ہے, ایک پاؤں یا دونوں پاؤں سوجتے ہیں؟ دونوں پاؤں جی, دونوں سوکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس طرح کیجئے گا نا, جو ٹیسٹ کے رپورٹ آپ نے بتائے ہیں, آپ کے پاس واٹس ایپ ہے؟ میرے پاس تو صرف نہیں ہے, لیکن میرے بیٹوں کے پاس ہے, میں اس سے وہ کرتا ہوں جی. لیکن ڈاکٹر کو میں نے بتایا ہے سب ٹیسٹ کل, میں وہ پروفیسر کے پاس گیا تھا نا رحمان میڈیکل کمپلیکس میں, اس نے کہا کہ ٹیسٹ سارے تو آپ کے صحیح ہے, لیکن میں مطمئن نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آپ اس طرح کیجئے گا, دوائیں سے میں آپ کا پروگرام 2-3 دن سے دیکھتا ہوں, اس لیے میں نے کہا کہ آپ سے پوچھ لے. جی بالکل, آپ ایسا کیجئے کہ واٹس ایپ نمبر ہمارے اسکرین پہ چل رہے ہیں, میں ایک دفعہ پھر شیئر کر دیتی ہوں, یہ نمبرز آپ نوٹ کر لیجئے, اپنے ٹیسٹ رپورٹس جو ہیں آپ اس پہ سینڈ کر سکتے ہیں, بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد ہی ڈاکٹر صاحب دیکھ کے پھر آپ کو دوا جو ہے تجویز کریں گے. اگر ڈاکٹر صاحب آپ کو ان کو دوا بتا دیں تو. پیروں میں سوجن آنا,
یہ جو ہے یہ کسی آرگن فیلئر کی یا کسی اندرونی بیماری کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ آپ کی لنگس کی بھی آتی ہے. دوسری بڑی پرابلم آپ کے دل کی آتی ہے، ٹھیک ہے. جہاں پہ دل کمزور ہو جاتا ہے، دل میں کارڈیومایوپیتھی ایک کنڈیشن ہے جس میں دل سوج جاتا ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پیروں میں سوجن آتی ہے، سانس میں بھی گھبراہٹ وغیرہ محسوس ہوتی ہے. ان کے رپورٹس مجھے واٹس ایپ پہ ان کو بھیجنے چاہیے. ٹھیک ہے، میں ان کو نمبر بھی ایک دفعہ پھر شیئر کر دیتی ہوں. واٹس ایپ نمبر آپ نوٹ کر لیں 0300 911 6681. ایک اور واٹس ایپ نمبر ہے 0300 333 9378. یہ دو واٹس ایپ نمبرز ہیں. آپ ان میں سے کسی ایک پر اپنی ٹیسٹ اور رپورٹس جو ہیں وہ لازمی اپنے نام کے ساتھ جو ہے بھیج دیں. پشاور میں ہم ہوتے بھی ہیں، تھرسڈے والے دن ہم پشاور میں ہوتے ہیں، گل بہار میں. تو ان کے رپورٹس میں دیکھ لوں گا، اگر پھر کوئی وزٹ کی ضرورت پڑی تو پشاور میں ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، جمعرات والے دن ہوتے ہیں. آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور بھلے آپ رپورٹ ساتھ لے آئیے گا. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی منظور خان داولا کوٹ ٹریول کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. وہ بتانا تھا کہ میں کمبل اوڑھ کے سویا ہوں، آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں ادھر داولا کوٹ موسم اچھا ہے، اس کی بات کر رہے تھے. ٹھیک ٹھیک. کیا منظور پوچھنا خان بات چاہیں؟ کر رہا ہوں، منظور صاحب اگر کشمیر سے. جی جی. آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئے، میں کمبل اوڑھ کے لیٹا ہوا ہوں. انشاءاللہ آئیں گے ہم. آپ ذرا برف ذرا پگھلنے دیں نا، ذرا موسم اور بھی بہتر ہونے دیں. جی بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. اور آپ کو دعوت دی جا رہی تھی کشمیر والی سائڈ پہ. تو خیر اس ٹھنڈ کے لیے تو لوگ جو ہے ترس رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ برف پگھلنے دیں. موسم ذرا جو ہے برف پگھلنے دیں. جب برف پگھل جاتی ہے تو گرینری ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، پہاڑوں پہ یہ درخت ذرا سبزہ زیادہ ہو جاتا ہے نا، پھر بڑا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے کشمیر. کشمیر سے ویسے بھی بینگا پاکستانی دل لگاؤ بھی ہے، اور ویسے بھی جس طرح آپ نے گرینری کی بات کی ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ہریالی تو بہت ضروری ہے. فل ٹائم جو ظاہر جاب ہے آپ کی، تھوڑا سا آپ کو ریلیکس ہونے کے لیے بھی پرفضا مقام پہ جانا بڑا ضروری ہے. ہریالی تو بہت ضروری ہے. میں تو بعض اوقات بھاگ جاتا ہوں پہاڑوں کی طرف، ٹھیک ہے نا. ابھی سیٹرڈے والا جو میرا خیبر کا ہوتا ہے، تو میں اس ویک بھی سوچ رہا ہوں کہ میں سیٹرڈے کو بھاگ جاؤں سوات کہیں پہاڑوں میں نا. ایک دن کے لیے بندہ گھوم جائے اور کسی ٹینٹ میں ایک رات ایک دن گزار لے تو پورے سال کے لیے بندہ ریفریش ہو جاتا ہے. بالکل ہریالی بہت ضروری ہے. بالکل جی بہت ضروری ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ کو وہ ٹائم ملے اور آپ ریلیکس ہو کے آئیں. خیر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. مزید جتنی کوشش کی ہے ہم نے کہ محدود ٹائم میں ہم شوگر کے حوالے سے بات کر سکیں. اگر کوئی بھی بات آپ نے جاننی ہے، پتہ کرنی ہے بیماری کے حوالے سے، تو واٹس ایپ نمبر جو ہیں آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ہم حاضر ہوں گے کچھ نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.